एक्सीडेंट हुआ था, बस मैं इधर ही मसरूफ थी, इसी की टेंशन में थी, मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया पिछले 4-5 दिनों से। आज पता चला मुझे। सिदरा शर्मिंदगी और परेशानी में कब से बोलती चली जा रही थी। ओह, अब कैसी तबीयत है सलमान भाई की? बेहतर है पहले से, अल्लाह पाक को नसीहत है। और अब माफ़ी मांग मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो बार बार। शुक्रिया यार, मैं आज शाम को चक्कर लगाऊंगी। ठीक है जनाब, चलो सही है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। इससे जैसे ही फ़ोन रखा दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो चौंकी क्योंकि कमरे में जो भी आता था बिना दस्तक के ही आता था। आ जाए, इसने हल्की सी आवाज में कहा। रुशना ने दरवाजे से मुंह निकाल के देखा जैसे वो अंदर आने से झिझक रही थी। सुहा मुस्कुराई थी उसे देख। आ जाओ। वो छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ी। पीछे ही अजहान था। अस्सलाम वालेकुम, दोनों ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, रोशना ने फूल इसकी तरफ बढ़ाए थे, जबकि अजहान ने फ्रूट्स साइड टेबल पर रखे। कैसी है? ठीक, तुम सुनाओ, इसने इसके चेहरे को देखते पूछा जो नजरें मिलाने से कतरा रही थी। मैं भी ठीक हूँ। अजहान को लगा था कि वो इग्नोर हो रहा है। अचानक बोला। मैं अजहान उल्टी। रुशना का अचानक बोलते बोलते रुका क्योंकि आगे उसे अल्फाज नहीं मिले थे। ये मेरी दोस्त के भाई है। रुशना ने जल्दी से सफाई पेश की कि कहीं वो गलत मतलब ही ना ले ले। सोहा दोनों के अंदाज पर मुस्कुराए थे। आई एम सॉरी, किस लिए? इस दिन मैंने आपके साथ रूड बिहेव किया और ये जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। वो आंसू को बमुश्किल रोकते बोली। हाँ, जो रूड बिहेव किया इसके लिए तो सॉरी बनती है, मगर वो पल भर के लिए रुकी। ये जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये सब मेरी अपनी ही गलतियों की वजह से हुआ है। नहीं, वो गोली मेरे लिए थी। अगर मैं आपके साथ चली जाती तो कुछ भी नहीं होना था। तुम्हें किसने कहा कि वो गोली तुम्हारे लिए थी? वो मेरे लिए ही थी, इसलिए ही मेरे हिस्से में आई। और अभी काश अगर मगर करने का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो तो हो चुका। आप ही समझाए से कि इधर पैनाडोल गोली की बात नहीं हो रही, जो ये बार बार एक ही बात कहती कि गोली मेरे लिए थी। वो कुछ बोलने ही लगी थी कि अजहान ने दरमियान से ही टोक के कहा था उसे। बदले में रोशना ने घूरा था उसे। तुम मीडिया तक कैसे पहुंची? सोहा ने अचानक पूछा। इनकी वजह से। इसने पास बैठे अजहान की तरफ इशारा किया। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती दरवाजा खुला था और शाजिम फूलों का गुलदस्ता उठाए रूम में दाखिल हुआ। सामने एक मंजर देख के उसके माथे पर बल पड़े थे। वो कदम उठाता आगे बढ़ा। हाय मुस्कुराते हुए इसने सबको मुतवज्जो किया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। दूसरी जानिब से जवाब आया। जवाब देने वाले को उसने कड़े तेवरों से घूरा था। यह आपके लिए। गुलदस्ता सोहा की तरफ बढ़ाया जिसे इसने ना चाहते हुए भी थाम लिया। माई सेल्फ अजान उल्वी। अजान ने इसकी तरफ मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। शाजिम अफंदी, नाम तो सुना होगा आपने। इसने भी मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा। जी, तकरीबन हर कुत्ते काम में आपका ही नाम सुना है। माशाल्लाह से काफी फेमस है आप। इसकी बात सुन के सोहा ने बमुश्किल हंसी रोकी थी, जबकि रोशना कह कहा लगा गई थी। शाजिम ने तेजी से अपना हाथ पीछे खींचा। इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। माशाल्लाह से काफी तमीजदार है आप। मकाबिल ने कह कहा लगाया था। क्या करूं, मैं ऐसा ही हूँ मुंहफट। वाह भाई, फिर तो मजा आएगा। पीएचडी तो मैंने भी कर रखी है बदतमीजी में, पर कभी सुनाऊंगा आपको। वो वापस अपनी टोन में आया था। माशाल्लाह, मजीद तरक्की दे, अल्लाह मजीद तरक्की दे। अपनी इस पीएचडी को जल्द से जल्द काम में लाए। ये ना हो कि बाद में वक्त ही ना मिले और सारी जिंदगी पछतावा है आपको इस बात का। मैं कोई भी काम करके पछताता नहीं हूँ और ना ही अंजाम से डरता हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो इससे पूछ सकते हो। उसने पास बैठी रुशना की तरफ इशारा किया था। इसकी बात सुनकर रुशना का चेहरा हदक से लाल हुआ, जबकि अजहान का गुस्से से। बकवास बंद करो, अपनी जो भी बात करनी है मुझसे करो, सिर्फ फजूल में बीच में घसीटने की जरूरत नहीं। ओह याद आया, औरतों का सहारा लेना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। शाजिब गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। बस करो तुम लोग, और तुम चले जाओ यहाँ से, ये अस्पताल। यहाँ मजीद ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सोहा शाजिब को इशारा करते चिल्लाई थी। इस तरह ऊंचे बोलने पर उसे खांसी आई थी और दर्द की एक लहर दौड़ी थी इसके जिस्म में। रोशना ने आगे बढ़कर उसे पाने दिया था। शाजिम ने गुस्से से अजहान का घूरा और लंबे टक फिरता बाहर की जाने पड़ गया। बाहर आया, सामने उसे शनाया आती दिखाई दी, जो उसे देख के झटकी थी, मगर अगले ही लम्हे चेहरे पर नागवारियत फैल गई। कैसी हो? उसके करीब आके पूछा। ठीक, यकीनन तुम्हारे इस रवैये की वजह आजकल की खबरें हैं जो मेरे मुतालिक गर्दिश कर रही हैं। वो रुख मोड़ गई मगर बोली कुछ भी नहीं। वो नाराजगी इस तरह दिखा रही थी जैसे इन दोनों के दरमियान कोई बहुत ही गहरा रिश्ता था। इधर तुम्हारी आपी ने आंखें माथे पर रख ली, उधर तुमने मुंह फुलाया हुए। भाई, वो भी मुझसे इसी वजह से नाराज है, बल्कि बदगुमान है। जानती हो, आज मिलने आया हूँ तो सही तरीके से बात भी नहीं की, और इस सब की वजह वो लड़की है जो इस वक्त इसके पास कमरे में है। कैसे पल भर में तुम्हारी आपी ने मेरी मोहब्बत को फरामोश कर दिया। उसकी बातों में आकर एक मौका तो देती मुझे, मगर शायद उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन ही नहीं था। वो तासुब से ठंडी आह भरते बोला। शनाया मुंह खोले उसका चेहरा तक रही थी। तुम मेरा साथ दोगी? मगर वो तो उसकी बातों में उलझी हुई थी। शाजिन ने इसके सामने चुटकी बजाई वो जैसे होश में आई थी। एक बार फिर इसने अपनी बात दोहराई थी। साथ दोगी मेरा? मतलब और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी मोहब्बत हासिल करने में। वो गड़बड़ाई थी। पता नहीं मम्मा, मैं कुछ नहीं जानती, कह के तेजी से वहां से भागी थी क्योंकि मजीद इसमें कुछ भी सुनने की बर्दाश्त नहीं थी। वो मुस्कुराया था और कदम उठाता बाहर की तरफ बढ़ गया। हमारी बेटी ने जो भी कहा वो सब झूठ है। सुल्तान अफंदी साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। इनका बेटा शाजिम भी बहुत फर्माबरदार बेटा है। हमारी बेटी ने इन पर जो इल्जाम लगाया वो सरासर झूठ है। असल में इसमें भी हमारा ही कसूर है।
ایک اکلوتی بیٹی ہے وہ ہماری، قریب تھے ہم مگر اس کے باوجود اس کی ہر ضد پوری کرتے تھے، اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی ہر بات مانتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ضدی اور خود سر ہو گئی۔ ہمیں نہیں پتا وہ کب اور کیسے شاذم افندی سے ملے، پسند کرنے لگی تھی اسے، جس کا اقرار اس نے کئی بار میرے سامنے کیا۔ میں اکثر سمجھاتی تھی اسے کہ وہ امیر لوگ اور ہم غریب، ہمارے ان سے کوئی جوڑ نہیں، مگر اس کے تو سر پر جیسے بھوت سوار ہو گیا۔ اس نے شاذم کو کہہ دی تھی اپنے دل کی بات، مگر اس کے انکار نے جیسے توڑ دیا اسے، وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ مگر کچھ دن بعد اس کے سر پر ایک ہی بھوت سوار تھا کہ اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے جو شاذم نے کی۔ ہمارے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ چپ ہو گئی۔ ہمیں لگا کہ وہ سمجھ گئی ہے، مگر کچھ دنوں بعد وہ گھر چھوڑ کر چلی آئی۔ بہت ڈھونڈا ہم لوگوں نے، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ رسوائی کے ڈر سے پولیس کو بھی نہیں بتایا، ہم غریبوں کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے، مگر آج وہ بھی اس لڑکی نے خاک میں ملا دی، کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ روشنا بے یقینی کی کیفیت میں اسکرین کو دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں تھی۔ نہیں امی، ایسا نہیں کہہ سکتی، وہ صدمے میں بولی تھی، اور ٹرانس کی سی کیفیت میں اٹھ کے اسکرین پر آتی ماں کے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ علیزے نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ علیزے، میری ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ وہ ابھی بھی صدمے میں تھی۔ علیزے اسے تھام کے کمرے میں لے گئی، مگر وہ بار بار پیچھے مڑ کے اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 3 مہینے گزر چکے تھے، مگر ان کی زندگی جیسے وہیں رکی ہوئی تھی۔ کیس عدالت میں تو پہنچ چکا تھا، مگر عدالتیں بھی امیروں کے مطابق ہی چلتی ہیں۔ تاریخ پہ تاریخ مل رہی تھی، ادھر سلطان افندی اور شاذم کی طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ اس دن کے بعد شاذم سوہا کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ وہ حیران تھی اس خاموشی پر، مگر جانتی تھی کہ ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا، جولائی کی چنچلاتی دھوپ اپنے جوبن پر تھی۔ وہ صبح کی گھر سے نکلی تھی کسی کام کے لیے، اس وقت گھر داخل ہوئی، گھر میں معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی۔ وہ کمرے میں گئی، سیدھی فریش ہو کے کچن میں آئی، مگر کچن میں ملازمہ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ خیریت شمع، اس وقت کس کے لیے کھانا بنا رہی ہو؟ اس نے پاس پڑی گاجر اٹھائی تھی اور دھو کے کھانے لگی۔ وہ صاحب جی جو اکثر آتے ہیں دوپہر کو، آپ کو کہاں پتہ ہوگا، آپ تو گھر پر ہی نہیں ہوتی۔ آہا، مجھے چائے پینی ہے۔ خیر تم کرو جو کر رہی ہو، میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔ بس چائے میں ابھی ہی بنائی تھی، مہمان کے لیے پڑی ہوئی، اگر آپ کہیں تو وہ گرم کر دوں۔ میں کر لیتی ہوں خود ہی۔ چائے گرم کر کے کپ میں اٹھیل کے وہ باہر آئی تھی۔ دوسری طرف سے شنایا آئی تھی، وہ بھی کچن کی طرف ہی آ رہی تھی۔ شنایا کون آیا ہے؟ جانے کہ اسے تجسس ہو رہا تھا۔ خود ہی دیکھ لیں، اس نے روکے پن سے جواب دیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اسے وہ اکھڑی اکھڑی سی لگی۔ وہ سر جھٹکتی کپ اٹھائے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ صرف باہر کھڑے ہو کے دیکھنے کا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑھ رہی تھی، اندر سے آتی آواز صاف ہوتی جا رہی تھی۔ انکل آپ کا یہ رویہ بجا ہے، مگر میں نہیں جانتا سوہا نے کبھی اس بارے میں ذکر کیا ہوگا کہ نہیں۔ دراصل میں اور سوہا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی جب پہلے شادی ہوئی تھی تب بھی اس نے آپ کی محبت کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو بھی ہوا، آئی ایم سوری، لیکن وہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ میں مجبور تھا، جانتا ہوں میں نے جو بھی کیا وہ غلط تھا، لیکن میرا یقین کریں انکل، میری نیت غلط نہیں تھی۔ اور اب جو الزام لگا ہے مجھ پہ، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اس لڑکی کے ماں باپ تک اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اس کیس سے بری جمع ہو جاؤں گا۔ بس آپ کو میری مدد کرنی ہے۔ سوہا ان سب کی وجہ سے مجھ سے بدگمان ہے، لیکن یہ سب وقتی ہے۔ جانتا ہوں کہ آج بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں لازمی ہوں۔ سب آپ۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتا، وہ تیزی سے اندر آئی تھی اور جو باہر کھڑی تھی اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ تو دکھا ہی دیا تم نے اپنا گھٹیا پن۔ میں بھی سوچ رہی تھی کتنی آسانی سے تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کچھ نہ کچھ تو گھٹیا پلان ہوگا تمہارا، تو یہ تھا تمہارا گھٹیا پن۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چلائی تھی۔ سوہا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ بات بیٹھ کے تمیز سے بھی ہو سکتی ہے۔ پاپا، اس شخص کا اصلی چہرہ دیکھنے کے بعد اس کو برداشت کرنا مشکل ہے، اور آپ بیٹھ کے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے آپ پہ حیرت ہو رہی ہے، اتنا سب ہونے کے باوجود ہی اس گھر میں بیٹھ کے آپ کے سامنے بکواس کر رہے ہیں اور آپ سن رہے تھے۔ انف از انف سوہا، ناراضگی اپنی جگہ، لیکن تم میری انسلٹ کر رہی ہو۔ اور ریئلی، مطلب آپ کی بھی عزت ہے۔ اتنی ہی بے عزتی محسوس ہو رہی تو یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ شرم سے ڈوب مرو، لیکن تم جیسے انسان۔ بس بہت ہو گیا سوہا، میں مزید تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ سنوں۔ جنید صاحب اس کی بات درمیان سے ہی کاٹ کر اس پر چلائے تھے۔ فاخرہ بیگم جو سو رہی تھی، شور سن کے وہ بھی بھاگی آئی تھی۔ شنایا بھی دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ شاذم بیٹا تم جاؤ، دماغ خراب ہے اس کا، آپ دوسروں کا کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ شاذم سے مخاطب ہوئے تھے۔ انکل میں تو اب جا رہا ہوں، مگر اسے سمجھائیے گا، بہت غلط کر رہی ہے یہ۔ بعد میں پچھتائے گی۔ وہ سوہا کی طرف دیکھتا، زمانی بات کہہ گیا تھا۔ وہ تو چلا گیا، مگر پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گیا تھا سوہا کے لیے۔ تم اشر سے شادی توڑنے کے پلان میں انوالو تھی اس کے ساتھ؟ اس کے جاتے ہی باپ کی طرف سے پہلا سوال آیا تھا، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ پر شک کریں؟ نہیں، تصدیق کر رہا ہوں تاکہ بعد میں تمہیں گلہ نہ رہے کہ مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولے تھے، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح ان کا منہ تک رہی تھی۔ کچھ بولو گی؟ اب جب آپ کو اس کی باتوں پر یقین ہے تو میرے کچھ کہنے کا فائدہ ہی نہیں۔
مجھے میرے گھر والوں کے سامنے ہی صفائی پیش کرنی پڑ رہی، باہر والے تو پھر باتیں کریں گے ہی۔ بس تم اتنا بتاؤ جو کچھ بھی کہہ کر گیا ہے سچ ہے یا جھوٹ؟ جھوٹ، ایک ایک لفظ جھوٹ پر مبنی تھا۔ تو اس نے شادی کیوں توڑوائی؟ پاگل تھا وہ، اسے کیا ملنا تھا یہ سب کر کے؟ کوئی تو آس امید دلائی ہوگی نا تمہیں، تمہاری طرف سے کچھ نہ کچھ تو تھا نا، جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ یہ سوال نہیں تھا بلکہ اسے سنایا گیا تھا کہ اب اس کی دلیلیں صفائیاں کسی کام کی نہیں۔ تمہیں ایک بار بھی شرم نہیں آئی باپ کی عزت سے کھیلتے ہوئے؟ پاپا میں نے ایسے کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کی عزت پہ حرف آئے۔ آخر کو نکلی تم اپنی اس ماں ہی کی بیٹی، تمہیں سے چھین کے اس لیے پالا تھا کہ اس کا سایہ بھی تم پر نہ پڑے، مگر خون آخر خون ہوتا ہے، وہی گندا خون۔ بس کرے پاپا، ماں کا پیچھے چھوڑ دیں، خون کو گالی دینے سے پہلے سوچ لیں کہ میری رگوں میں آپ کا بھی خون ہے۔ وہ آگے بڑھے تھے اور تھپڑ رسید کیا تھا اس کے گال پر۔ یہ پہلا تھپڑ پڑا تھا باپ سے اسے، دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ تو آنسو نکل کر اس کی گال پر بہے تھے، وہ مڑی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند کر کے اس دن بہت روئی تھی وہ۔ اس کے باپ کا اس کے ساتھ پہلے جیسا بھی رویہ تھا، مگر آج ان کے رویے نے اسے توڑ دیا تھا۔ وہ ٹیرس پر بیٹھی کسی کتاب میں مگن تھی۔ ہارن کی آواز سنائی دی جس پر اس نے لمحے بھر کے لیے گردن اٹھا کے دیکھا، پھر مصروف ہو گئی کتاب میں۔ اذہان اندر آیا، علیزے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ علیزے، رشنا کہاں ہے؟ خیریت تو ہے؟ نہ آتی ہی رشنا، نہ سلام نہ دعا۔ بہن بھی ادھر ہی رہتی ہے، اس کا بھی پوچھ لیا کرے، وہ شرارتن بولی تھی۔ بہن نے ادھر ہی رہنا ہے، بعد میں پوچھ لوں گا کہاں ہے وہ۔ اوپر جائیں کرنے دیدار تاکہ آپ کی بے قرار روح کو سکون مل جائے۔ یہ فضول بکواس اس کے سامنے مت کرنا۔ وہ خفا ہوا تھا اور ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلا گیا۔ کیا پڑھ رہی ہوں؟ اسے کتاب میں مگن دیکھ کے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی کتاب مل گئی تو پڑھنی شروع کر دی، اور کوئی کام بھی تو نہیں ہے نا۔ تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ کیا؟ اب تو عرصہ ہو گیا تم ہاں کوئی خوشی کی خبر سنے۔ اس رات شاذم کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایک ہمارے قصبے میں ہے، اب ان سے سب کچھ اگلوانا ہے، اس کے ذریعے باقی سب تک پہنچیں گے اور ان سے پھر شاذم تک۔ کیا یہ سب ممکن ہے؟ بالکل۔ اب تو یہ سب ایک خواب سا لگتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی تھی۔ بہت جلدی خواب حقیقت میں بدلنے والا ہے، بس تم دعا کیا کرو اور جہاں اتنا صبر کیا وہاں کچھ دن اور سہی، اس بار بازی ہمارے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ۔ اس پیشی پہ ہم جیت جائیں گے اور یہ کیس ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ کیس صرف عدالت سے بند ہوگا، میری زندگی سے نہیں، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ رشنا، ماضی چاہے جتنا اچھا ہو یا برو سے بھلا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ پیچھے مڑ کے ہی دیکھتے رہو گے تو زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، اور نیکسٹ ٹائم میں تمہارے منہ سے اس طرح کی مایوسی کی باتیں نہ سنوں۔ اس نے نظریں اٹھا کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، مگر زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا گئی۔ اب کیا ہوا؟ اسے یوں چپ چاپ دیکھ کے پوچھا۔ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں کہ جہاں میرے ماں باپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ میرے خلاف بھی بولنے سے گریز نہیں کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کون کرتا ہے کسی کے لیے اتنا؟ وہ مسکرایا تھا۔ ہر کسی کو اپنی جان بچانے کا حق ہوتا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے جو کیا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، اور رہی بات میری، تو ہو سکتا ہے میں بھی خود غرض ہوں، یہ سب کسی مجبوری کے تحت کر رہا ہوں۔ مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ وقت آنے پر بتا دوں گا، چلو آ جاؤ نیچے، کھانا لگ گیا ہوگا۔ وہ کھڑا ہوتا بولا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ وہ بھی سوچو مگم اس کے پیچھے آئی۔ انتہائی غصے میں وہ گھر میں داخل ہوا اور سیدھا سلطان افندی کے کمرے کی طرف گیا۔ بغیر دستک دیے اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ زینب کو ان سب سے دور رکھیے گا۔ پھر وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے؟ کیوں بلوایا آپ نے اسے واپس؟ اونچی آواز میں گرجا تھا، آواز آہستہ برخوردار۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میرا پھر وہی سوال ہے، کیونکہ اسے پاکستان کیوں بلوایا آپ نے؟ اب کی بار وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ بیٹی ہے وہ میری، نہیں بلوا سکتا کیا؟ بیٹی؟ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ بابا جانی، یہ ڈرامے آپ میرے سامنے مت کریں، اچھی طرح جانتا ہوں کتنی محبت ہے آپ کو اپنی بیٹی سے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے کیوں بلوایا ہے ادھر۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، اگر زینب کو کچھ بھی ہوا تو میں… وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ تو کیا وہ آپ کو مار دو گے؟ ہاں بولو۔ نہیں، مجھے بچانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں نا، تو میں خود ہی کو ختم کر لوں گا، سارا قصہ ہی ختم۔ شعلہ برساتی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھتا وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی انہوں نے کسی کا نمبر ملایا تھا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، پھر تمہارے اس باپ کو کیسے خبر ہوئی؟ وہ گرجے تھے۔ کون؟ کسے پتا چلا؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی تھی، پھر تمہارا باپ آ کے بتا گیا۔ ہو سکتا بی بی جی نے خود بتایا ہو کسی کو۔ الو کی پٹھی نہیں ہے وہ کہ جو میرے منع کرنے کے باوجود کسی کو بتائے۔ تم لوگوں سے تمہیں بعد میں نہیں بڑھتا ہوں، غصے سے کہہ کر فون بند کر کے بیڈ پر پٹکا تھا۔ وہ ناشتہ ساتھ نہیں کرتی تھی، مگر اب رات کا کھانا لازمی سب کے ساتھ کھاتی تھی۔ آج دوسرا دن تھا، وہ رات کے کھانے کے ٹیبل پر نہیں تھی۔ حیرت کی بات کہ اسے کوئی بلانے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی 2 دن سے گھر میں کسی سے بات نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ اتنا سب ہونے کے باوجود موہد بھی نہیں آیا تھا اس کے پاس۔ شاید وہ بھی بدگمان ہو گیا تھا اس سے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اسے بھوک محسوس ہوئی۔ وہ اٹھی کچن میں گئی، کھانا گرم کر کے واپس کمرے میں لا رہی تھی کہ شنائے کمرے سے نکلی تھی۔
وہ اسے دیکھ کر رک گئی۔ خیریت اس وقت تک جاگ رہی؟ وہ جلدی سونے کی عادی تھی اس لیے اسے حیرت ہوئی۔ اسے جاگتا دیکھ کے آپ سے مطلب؟ میں جب مرضی سوؤں جاگوں، آپ کون ہوتی ہے میری ٹوک لینے والی؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے گویا ہوئی تھی۔ صرف ایک سادہ سا سوال پوچھا تھا میں نے، اس میں اتنی بدتمیزی والی کیا بات تھی؟ اور کچھ نہیں تو بندہ بڑی ہونے کا ہی لحاظ کر لے۔ وہ حیران ہوئی تھی اس کے رویے پہ۔ بڑی ہیں تو مطلب کچھ بھی کریں گی؟ ویسے ایک بات پوچھوں، شازم سے دل بھر گیا تھا آپ کا؟ اسی بات سن کے اس کا دماغ گھوما تھا، اس کا ضبط کھو گیا۔ ایک ہاتھ میں کھانا تھا، دوسرے ہاتھ سے زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اسے۔ آج کے بعد اس طرح کی بکواس کرنے سے پہلے سوچ لینا، غصے سے لفظ چبا چبا کے بولی تھی اور کمرے میں چلی گئی، جبکہ شناء ابھی بھی گال پر ہاتھ رکھے منہ کھولے وہاں کھڑی تھی۔ جو زہر شازم میں اس کے اندر بھرا تھا وہ اب اس کے آگے اگل رہی تھی۔ وہ کمرے میں آگے اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ ایک ہی سانس میں اس نے ایک گلاس پانی اپنے اندر اڈیلا تھا۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کم از کم شناز سے اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس گھر میں ایک دن بھی رہنا محال ہے اس کے لیے۔ اگر وہ مزید ایک دن بھی رہی تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور ضرورت کی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ اتوار تھا آج، رات دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ صبح دیر سے کھلی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو 11 بج چکے تھے۔ وہ اٹھی، فریش ہوئی، ناشتہ تو اس نے کرنا نہیں تھا۔ کچھ لمحے اس نے اٹیچی کیس کو گھورا، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب چل پڑی۔ اس سے پہلے وہ گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھتی اسے آواز آئی تھی، کہاں جا رہی؟ وہ مڑی، سنا تھا، جس گھر میں آپ کی عزت نہ ہو اس گھر میں آپ کو مزید نہیں رہنا چاہیے۔ تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، جنید صاحب سخت لہجے میں بولے تھے۔ مگر پرواہ کسے تھی؟ اس نے ایسے جیسے انسنا کر دیا تھا۔ ابھی ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ پھر اس کے کانوں میں آواز پڑی تھی جسے سن کے وہ رک گئی تھی۔ اگر تم نے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ تیزی سے مڑ کے باپ کی طرف دیکھا تھا، ان کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس گھر سے صرف ایک ہی صورت میں جا سکتی ہوں، شادی کر کے میں مزید کوئی بھی بدنامی اپنے سر نہیں لے سکتا۔ لوگوں کو جواب دے ہوں میں کیا جواب دوں گا؟ آپ کو صرف لوگوں کو جواب دے ہونا ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ نظریں پھیر گئے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اگر تمہیں میری عزت کا ذرا سا بھی خیال ہے تو اس گھر سے قدم باہر نہیں رکھو۔ اپنا فیصلہ سنا کے وہ جا چکے تھے۔ وہ کچھ لمحے وہاں کھڑی زمین کو گھورتی رہی، پھر بڑے قدموں سے واپس اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہوا میں خنکی تھی۔ دن بھر کی ساری گرمی غائب ہو چکی تھی۔ شازم جو فون کان کو لگائے کھڑکی میں کھڑا باہر موسم کا جائزہ لے رہا تھا، اس کا شاید کہیں جانے کا ارادہ تھا۔ فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے کچھ دیر کھڑکی میں آ کھڑا سوچتا رہا، پھر اچانک گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا کے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی گاڑی ایک ہوٹل کے باہر رکی تھی، اب ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے فون نکالا اور کسی کا نمبر ملایا تھا۔ تھوڑی دیر بیل جانے کے بعد فون اٹھا لگا۔ جس ہوٹل میں تم ٹھہری ہو میں اس کے باہر کھڑا ہوں، 2 منٹ کے اندر اندر باہر آؤ۔ زینب بوکھلائی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں پاکستان؟ جس نے بھی بتایا تم باہر آؤ۔ میں نہیں آؤں گی جب تک بابا نہیں کہیں گے، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ ضد مت کرو زینب، سیدھے طریقے سے باہر آ جاؤ۔ نہیں، ٹھیک ہے میں اندر آ رہا ہوں، پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں بولا۔ نہیں میں آتی ہوں، مگر وعدہ کریں بابا کو نہیں بتائیں گے آپ۔ او کم آن، تمہیں لگتا ہے کہ بابا میری یہ آمد سے انجان ہوں گے؟ ہر وقت ان کے چمچے میرے پیچھے ہوتے ہیں۔ خیر کچھ نہیں ہوگا، تم باہر آؤ۔ جو رکے آتی ہوں۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ اس کی گاڑی میں تھی۔ بولے جو بات بھی کرنی ہے ادھر کریں جلدی۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے گاڑی بھگا چکا تھا۔ بھائی، وہ چلائی تھی مگر وہ انسنی کر چکا تھا۔ صبح کے واقعے کے بعد اس کا دل ایسے جیسے خالی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ کمرے میں بند تھی، شاید رو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کے کھڑکی سے دیکھا، باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی کمرے میں۔ فریش ہو کے اس نے چینج کیا، بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ ماں سے ملنے جا رہی تھی، اچانک ہاتھ میں پکڑا فون بجا۔ نمبر دیکھ کے اس نے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، دوسری طرف اذہان تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک، معذرت آپ کو اس بندہ ناچیز نے ڈسٹرب کیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کہاں تک پہنچا کام؟ اسی کے لیے فون کیا تھا آپ کو۔ وہ بڑا پکا ہے، نہیں زبان کھول رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ مر جاؤں گا مگر تم لوگ میری زبان کبھی نہیں کھلوا سکو گے۔ ظاہر ہے شازم افندی جیسے ڈھیل بندے کا دوست ہے، اثر تو ہوگا نا۔ خیر ان سے نمٹنے کے لیے ان جیسا ہی بننا پڑے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے تھے، گاڑی کا دروازہ کھول کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ تو کیا کرنا؟ اس کی فیملی کا پتہ کروایا ہے میں نے، اس کی بیوی ادھر لاہور میں ہی ہے، اور ہاں اسے مبارکباد دینا، ماشاءاللہ سے بیٹی ہوئی ہے اس کی 2 دن پہلے۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یعنی میں جو سمجھ رہا ہوں آپ وہی کہہ رہی ہیں؟ بالکل۔ اس کی بیوی کو کچھ بھی پتہ نہیں اس کے بارے میں، بس ان کی شادی ہے، موصوف کو بہت محبت ہے اپنی بیوی سے۔ ہاں ہاں سمجھ گیا، آپ فکر ہی نہ کریں۔
2 दिन बाद खुशखबरी सुनाऊंगा आपको, कोई जल्दी नहीं, 10 दिन है अभी हमारे पास, आराम से करो। आप ड्राइव कर रही? हॉर्न की आवाज़ सुन के पूछा था इसने। हाँ अम्मी के घर जा रही। आहा अच्छी बात है, बारिश में माँ के साथ एंजॉय कीजिएगा। खैर रखता हूँ फ़ोन, अल्लाह हाफिज़। इसने फ़ोन डैशबोर्ड बंद करके डैशबोर्ड पर रखा और नज़रें सामने सड़क पर मरकूज की थी। गाड़ी एक झटके से घर के सामने खड़ी हुई थी। ज़ैनब ने हैरानगी से इस घर की तरफ देखा, पर शाजिम की किसका घर है ये? उसे गाड़ी से निकलता देखकर बोली थी, जबकि वो कोई भी जवाब दिए बिना उसकी तरफ आया। दरवाज़ा खोला और उसे बाजू से पकड़ के निकाला। ये क्या तरीका है? वो सब कुछ नज़रअंदाज किए उसे बाजू से पकड़ के अंदर ले गया था। गेट पर चौकीदार ने रोका था उसे। ओ भाई, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मुझे ज़ारा हमदानी ने खुद बुलाया है, इनका होने वाला दामाद हूँ। चौकीदार ने सरता पैरिस का जायजा लिया था। हो गया एक्सरे, अब जाऊँ? वो बेजारियत से बोला। चौकीदार मुंह बसोरते पीछे हो गया था। वो अंदर चला गया। ज़ैनब का हाथ अभी भी इसके हाथ में था। वो पीछे से बड़बड़ाया था। बड़ा ही कोई बदतमीज दामाद रखा हुआ है मैडम ने। इसने लाउंज में जाकर ज़ैनब का हाथ छुड़ाया। सारा हमदानी लाउंज में ही बैठी हुई थी, मोबाइल में मगन। संभाले आप बेटी को। अचानक आवाज़ पे ज़ारा बेगम ने गर्दन उठाई थी। सामने शाजिम को खड़ा देखकर इनके माथे पर बल पड़े थे। इसकी बात पे गौर नहीं किया था उन्होंने। तुम इधर क्या कर रहे हो? आपकी अमानत थी हमारे पास, वही देने आए हो? ज़ैनब ने उलझन से शाजिम की तरफ देखा था। क्या? आपकी बेटी ज़ैनब सुल्तान, संभालने से वरना खो बैठेंगी। क्या मतलब है आप? ज़ैनब कुछ बोलने ही लगी थी कि शाजिम ने दरमियान में ही टोक दिया था। ये वालदा मोहतरमा है आपकी, बाबा को इतनी नफरत क्यों है तुमसे? इसकी असल वजह ये है, हमारे वालिद मोहतरम की दूसरी बीवी, दूसरी साबका बीवी, फौरन तस्हीह की थी। अचानक ज़ैनब के सर पर बम फूट रहा था। वो इतनी बड़ी बात ज़ैनब के लिए बहुत बड़ी बात थी, मगर इसके लिए कोई आम सी बात थी। और हाँ, बाबा ने तुम्हें पाकिस्तान बुलाया ही इन्हें ब्लैकमेल करने के लिए। असल में इनकी एक और बेटी भी है, वकील साहिबा, तुम्हारी सौतीली बहन। सारा पंगा ही इसका डाला हुआ। मेरे खिलाफ केस लड़ रही मोहतरमा। इसी की वजह से बाबा अब तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते, मुझे बचाने के लिए। वो हल्के फुल्के अंदाज में रवानी में बोलता जा रहा था, अपनी आदत के मुताबिक, बगैर कोई सस्पेंस पैदा किए, बिना ज़ैनब की हालत को समझे कि पूरे 23 साल बाद उसे बताया जा रहा था जिसे वो अपनी माँ समझती रही। वो उसकी माँ नहीं, ज़ैनब को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। ज़ारा बेगम तो इस वक्त पत्थर का मुजस्मा लग रही थी। आप मजाक कर रहे हैं ना? इतना घटिया मजाक मैं क्यों करूँगा तुमसे? तुम्हें अब इनके पास ही रहना है, जब तक मैं बाकी मामला से फारिग नहीं हो जाता। फजूल बातें बंद करें, चलें यहाँ। मैं कोई फजूल बात नहीं करा, मजीद कंफर्म करने के लिए बाबा से पूछ लेना, मैं तुम्हें खुद उनके पास लेकर जाऊंगा, मगर अब नहीं। अभी तुम्हें इधर रहना है। मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जब लॉलीपॉप देकर चुप करवा देंगे? अपना अच्छा बुरा जानती हूँ, अगर आप सच भी कह रहे हैं तो भी मुझे इधर नहीं रहना। आज बरसों बाद माँ जिंदा हो गई, वाह। जा रही हूँ मैं, मुझे किसी के पास नहीं रहना, अकेला छोड़ दे मुझे। इसने एक कदम बढ़ाया ही था बाहर की जानिब के शाजिम इसके सामने आया था। कहा ना कहीं नहीं जाओगी तुम, इंतहाई सख्त लहजे में बोला था, मगर अगले ही लम्हे इसकी आंखों में झांका जो आंसुओं से लबरेज थी। ज़ैनब, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा, तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। उसका चेहरा थपथपाता बोला था। भला? जाएं यहाँ से, मेहरबानी होगी आपकी। यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए सब करता है, दूसरे के जज्बात एहसासात कोई मायने नहीं रखते। वो रुख मोड़ गई थी। शाजिम ने एक नज़र इस पर डाली, फिर ज़ारा हमदानी की तरफ मुतवज्जो हो। वो ज़ैनब को यकेटक देखे जा रही थी। आपके हवाले है ये। बहुत शौक था आपको अपनी बेटी से मिलने का, अब इसकी हिफाजत आपके जिम्मे, कह के उल्टे कदम वापस मुड़ गया था, जबकि ज़ारा बेगम के दिमाग की सुइयां तेजी से घूम रही थी। वो जो इसकी एक झलक देखने के लिए तड़पती थी, आज उसे सामने देखकर इनके दिल में ममता जागने की बजाय डर जागा था, दुनिया वालों का डर। चौहान हाउस में वो दोनों भाई इकट्ठे बैठे बातों में मसरूफ थे कि फाखरा बेगम चाय लेकर आई थी। चाय इनके सामने रख के एक मग खुद उठाए वहीं बैठ गई थी। इन दोनों मियाँ बीवी की आंखों से इशारा करते देख के जुनैद साहब ने पूछा था, कोई बात करनी थी आप लोगों ने? जी भाई साहब, वो दरअसल हम लोग मोहित की शादी की तारीख तय करने आए हैं। तय कराएं? आपको बताए बगैर बस मौका ही नहीं मिला, फाखरा बेगम हिचकिचाहट से बोली थी। ये तो अच्छी बात है, मुझे भी बात करनी थी आप लोगों से। दरअसल मैं चाहता हूँ कि सोहा की जल्द अज जल्द शादी करके इसके फर्ज से सबको दोष हो जाऊँ। तो अगर मोहित और सोहा की शादी एक साथ हो जाए? फाखरा बेगम का मुंह बना था। उन्होंने जमशेद साहब को इशारा किया था, जिसका साफ मतलब था कि लो तुम कर लो बात। जुनैद, वो तो ठीक है, मगर कोई लड़का है आपकी नज़र में? जमशेद साहब ने पूछा था। हाँ, थोड़े दिन पहले रहमान भाई हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए पूछा, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब सोच रहा हूँ कर दूँ। हाँ, लड़का अच्छा है, अफराहीम। अच्छा तो अशर भी था, जमशेद साहब फौरन बोले थे। इसी वजह से डर रहा हूँ, लेकिन अब सारी जिंदगी घर तो बैठा के नहीं रख सकते ना। फाखरा बेगम मुंह बसोरते उठ गई थी। बकौल इनके वो मजीद सोहानामा नहीं सुन सकती थी।
تھوڑی دیر بعد جمشید صاحب جب کمرے میں گئے تھے تو آڑے ہاتھوں لیا تھا. آخر آپ کا بھائی اور بھتیجی چاہتے کیا ہیں؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو، مجھے اپنے بیٹے کی خوشیاں خراب نہیں کرنی. اس منحوس کی شادی بعد میں رکھیں بہتر ہوگا. خدا کا خوف کرو فاخرہ بیگم، تمہاری بھی بیٹی ہے، ایسے تو مت کہو. بیٹی ہے مگر اس جیسی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا بس چلو بس کرو، سر نہ کھاؤ میرا. وہ جانتے تھے اس سے بحث دیوار میں سر مارنے کے برابر ہے. ہاں بھائی، بھتیجی کو کوئی کچھ بھی کہے کہاں برداشت ہوتا آپ سے، وہ دل ملا کر رہ گئی تھی. سوہا پہنچی تھی گھر کے شازم کو نکلتا دیکھ کر ٹھٹکی تھی. البتہ شازم نے اسے نہیں دیکھا تھا. امی یہ شخص کیا لینے آئے تھے؟ اندر جاتے ہی اس نے سلام دعا کی بجائے سوال دعوت. آپ کو؟ زینب نے اس سے پوچھا تھا. عجیب سا لہجہ تھا اس کا. سوہا پوری گھومی تھی اس کی طرف. یہی سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں. وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھتی بولی تھی. ارے اماں حضور، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ بتائیں انہیں کہ کون ہوں میں. تمسخرانہ انداز تھا اس کا. زہرا بیگم تو پہلے ہی صدمے سے نہیں نکلی تھی. سونے پہ سہاگا، سوہا بھی آ گئی. مطلب سارے راز آج ہی کھلنے تھے. چلیں، والدہ محترمہ تو شاید خوشی کے مارے صدمے میں چلی گئی. اصل میں انہیں آج پورے 23 سال بعد ملی ہوں. کسی میلے میں پچھڑ گئی تھی ان سے. چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولی تھی. بدلے میں سوہا بھی مسکرائی. وہ مذاق میں ہی لے رہی تھی. ہاں، کافی دکھی کہانی ہے. بائی دی وے، نیم کیا آپ کا؟ زینب سلطان. گڈ. وہ مسکرائی تھی. شادی والی بات وہ بھول گئی تھی. امی آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں سمن بکمن بن کے بیٹھی ہیں؟ وہ ماں کی طرف متوجہ ہوئی تھی. ارے بتایا تو ہے صدمے میں ہے. خیر آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. میں سوہا چوہان. گلے نہیں لگیں گی میرے؟ مطلب؟ سوہا نے دونوں ابروچ کھائے تھے. بہن ہوں آپ کی سوتیلی ہی صحیح، مگر رشتہ تو ہے نا. لہجہ تلخ تھا. سوہا پہلی بار الجھی تھی اس کی باتوں میں. سوہا چلو تم میں کمرے میں آتی ہوں. سارا بیگم اچانک بولی تھی. ایک منٹ امی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بات مکمل کریں ذرا اپنی. وہ زینب سے مخاطب تھی. ماں کی بوکھلاہٹ بہت کچھ واضح کر گئی تھی. کہا نہ چلو تم، بتاتی ہوں میں تمہیں. اب کی بار لہجہ سخت. میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، جو بات بھی ہوگی ادھر ہی ہوگی. لگتا ہے آپ کی والدہ نے آپ سے بھی بہت کچھ چھپایا ہوا ہے. اس نے چوٹ کی تھی. امی آپ کچھ بولیں گی یا نہیں؟ اب کی بار سوہا چلائی تھی. سارا ہمدانی کو لگا تھا کہ مزید کچھ بھی چھپانا ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا. انہوں نے سوہا کو سکون سے بٹھایا اور شروع سے لے کر آخر تک سب بتا دیا. سوائے ایک بات کے کہ اس نے جنید چوہان کو سلطان افندی کی وجہ سے چھوڑا. وہ خاموشی سے اٹھی، بنا کچھ کہے وہاں سے نکل آئی. یا اللہ، اور کتنے رنگ دکھانے مجھے ان رشتوں کے. مزید نہیں مجھ میں اب برداشت رہی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. آسمان کی طرف دیکھ کے وہ بڑبڑائی تھی. وہ مانتی تھی کہ اس کی ماں کا حق تھا شادی کرنا، مگر اندھیرے میں کیوں رکھا؟ ساری زندگی جھوٹ کیوں بولا؟ اسے اس بات کا دکھ تھا. وہ تو پہلے ہی دل برداشتہ تھی باپ کے رویے سے، اب ماں بھی. میں ہوں کہ وہی چال سمجھنے سے ہوں قاصر. قسمت ہے کہ ہر کھیل نیا کھیل رہی ہے. 10 دن بعد. روشنا تمہیں بہادر بننا اور جیسے بھی حالات ہوں گے مضبوط ہو کے جواب دینا. سمجھ رہی ہو نا؟ وہ کمرہ عدالت کے باہر تھی. روشنا ہمت ہار رہی تھی، نروس ہو رہی تھی. اذہان باہر کھڑا کب سے اسے تسلیاں دے رہا تھا. تبھی سوہا آئی تھی تیزی سے چلتے ہوئے. چلو ٹائم ہو گیا. تمہیں کیا ہوا ہے؟ روشنا کا منہ دیکھ کے پوچھا تھا. ڈر رہی ہے، حالانکہ پچھلے کئی مہینوں سے ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں اسے. ارے میری جان، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ ڈریں تو وہ جو جھوٹے ہیں. اور یہی تو وقت ہے بہادر بننے کا، انہیں منہ توڑ جواب دینے کا. ریلیکس رہو. ساتھ چلتے وہ اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ روشنا سے ہلا گئی تھی. سب کمرہ عدالت میں موجود تھے. شازم کی ساتھ والی سیٹ پر عدنان بیٹھا ہوا تھا. ان چاروں کو کہہ دیا کہ اگر بچنا چاہتے ہو اس ضلالت سے تو اپنا بندوبست کر لیں. شازم نے عدنان کے کام میں سرگوشی کی تھی. ہاں کہہ دیا، مگر شاویز کا نمبر بند ہے. باقی کسی کو بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی بے خبر ہے. عدنان تشویش سے بولا. کہیں آوارہ گردی کر رہا ہوگا. اور کہاں جانا ہے اس نے؟ خیر، تمہیں اپنی جان نہیں پیاری؟ تم نے نہیں تھا اپنا بندوبست کرنا؟ میرے ساتھ بڑے مزے سے بیٹھے ہو. آئی بروچ کاتے عدنان سے مخاطب تھا. نہیں، دوستی میں تو جان بھی حاضر. اچھے وقت میں ساتھ تھا تو برے وقت میں کیوں بھاگو؟ ہائے اتنا پیار. تبھی کمرہ عدالت میں مکمل طور پر خاموشی چھائی تھی اور ایک نسوانی آواز ابھری تھی. وہ دونوں سیدھے ہو کے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے. سوہا بول رہی تھی. روشنا سکندر ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. باپ نے مشکلوں سے پڑھایا لکھایا. اب وہ باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی. اسی سلسلے میں وہ جاب انٹرویو کے لیے گئی. اسی انٹرویو سے واپسی پہ انہیں پہلی بار ان کی ملاقات ملزم شازم افندی سے ہوئی تھی. خوش قسمتی کہہ لیں یا بد قسمتی. روشنا سکندر کی ادھر جاب ہو گئی. اس کے بعد شازم افندی کا یہ روز کا معمول تھا اس کا پیچھا کرنا، راستہ روکنا، تنگ کرنا. مگر جب بات بنتی نہ دیکھی تو انہوں نے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غریب گھرانے کی لڑکیوں کو ایسے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے. جس پر روشنا سکندر نے انکار کر دیا. بقول ان کی آج تک انہیں کسی لڑکی نے انکار نہیں کیا. انا کو ٹھیس پہنچی تھی ان کے،
اور اسی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے 27 نومبر کی رات اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میری موکلہ کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ 28 نومبر کو ملزم کے خلاف بیان بھی ریکارڈ کیا گیا، جسے بعد میں پیسے کے زور پر غائب کروا دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ کو مجبور کیا گیا اور پیسے دے کے چپ کروا دیا گیا، مگر میری موکلہ نے ہمت نہیں ہاری اور ماں باپ کے خلاف بغاوت کر کے وہ حق کے لیے کھڑی ہوئی۔ میں عدالت کی بہت مشکور ہوں اور امید کرتی ہوں کہ گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا۔ وہ چپ ہوئی تھی۔ دفاع: ماشاءاللہ سے وکیل صاحبہ نے ایک بہت ہی اچھی اور ایموشنل کہانی سنائی ہے اور ان کا سارا زور پیسے کی طاقت پر تھا۔ خیر، میں کچھ بھی کہنے سے پہلے عدالت کو کچھ دکھانا چاہوں گا۔ میرا نہیں خیال وہ دیکھنے کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت پڑے گی۔ سوہا نے پہلو بتلا تھا، جانتی تھی کہ وہ کیا دکھانے جا رہا۔ دفاع: وکیل آگے بڑھا اور ٹیب جج کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ وہ ویڈیو چل رہی تھی، یہ وہی بیان تھا جو رشنا کی ماں نے میڈیا پر دیا تھا۔ یہ بیان ہے لڑکی کی ماں کا، مطلب ماں ہی اس بات سے انکاری ہے۔ پھر یہ کس بنیاد پر الزام لگائیں؟ بس عدالت کا وقت ضائع کیا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مائی لارڈ، میں اس طرف بھی آتی ہوں۔ ایک ماں کبھی بھی اپنی بیٹی کے خلاف اس طرح کے الفاظ نہیں بول سکتی۔ یقیناً کوئی بڑی ہی وجہ ہوگی کہ وہ مجبور ہوئی اس طرح سرعام بولنے پہ۔ خیر، میں چاہتی ہوں کہ ایک ترتیب سے چلوں۔ اگر اجازت ہو تو میں پہلے ملزم کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گی، کچھ سوالات کے لیے۔ اجازت ہے۔ وہ اٹھا اور قدم اٹھاتا آگے کٹہرے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کا نام؟ اس کے سوال پر شاذم نے اپروچ کر دی۔ سیریسلی شاذم افندی؟ تو آپ روشنا کو کب سے جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا اسے۔ ایک سرسری سی ملاقات کو جاننا تو نہیں کہہ سکتے۔ اس نے ہاتھ ساتھ ہی کندھے اچکائے تھے۔ سرسری سی ملاقات مطلب جہاں تک مجھے یاد پڑتا اس سے میری پہلی ملاقات اپنے دوست ارمان ابراہیم کے آفس کے باہر ہوئی تھی۔ ملاقات نہیں، بس ٹکراؤ ہوا تھا۔ پہلی ملاقات مطلب دوبارہ بھی ہوئی؟ جی، جب یہ مجھ سے اپنے دل کی بات کہنے آئی تھی تب۔ اور روشنا کے چہرے پر نظریں گاڑے بولا، وہ جو سر جھکا کے بیٹھی تھی مزید سر جھکا کے۔ مطلب آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی بس؟ وہ تو پہ زور دے کے بولی تھی۔ جی صحیح۔ 27 نومبر کی رات کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر ہو چکی یاد نہیں پڑتا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد کندھے اچکا کے بولا، چلے کوئی بات نہیں، میں یاد کروا دیتی ہوں آپ کو۔ یاد تو آپ کچھ دوستوں کے ساتھ پارٹی میں گئے تھے۔ کون سی دوست؟ کون سی پارٹی؟ میرے لیے پارٹیز میں جانا عام سی بات ہے۔ اب آپ کون سی پارٹی کی بات کریں؟ نہ جانے کیوں سوہا کا دل کیا تھا کہ اس بندے کا سر کھول دے۔ یادداشت کافی کمزور ہے آپ کی۔ خیر، یاد کروا دیتی ہوں۔ آپ کے دوست ارمان ابراہیم نے پارٹی رکھی تھی اپنے گھر، اپنے بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں۔ کچھ یاد آیا؟ اوہ ہاں، اس رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس پارٹی میں تھا۔ ان دوستوں کے نام بتا سکتے کہ وہ بھی یاد نہیں؟ وہ مسکرایا تھا۔ جی ضرور، ارسلان، ارباز، نعمان، عدنان اور شاہ۔ ضرور، ارسلان، ارباز، نعمان، عدنان اور شاہ۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا۔ شاویز، وہ شاویز کے نام پر اٹکا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ سوہا مسکرائی۔ آپ کے وہ دوست اب کہاں ہوتے؟ عدنان تو ادھر ہی کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ اس نے دانت کی طرف اشارہ کیا۔ باقیوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں۔ رابطہ نہیں؟ دوست ہو کے بھی؟ سوشلائز بندہ ہوں، 100 کام ہوتے نہیں وقت ملتا۔ وہ جیسے اکتا کے بولا، 100 کام، مثلا لڑکیوں کا پیچھا کرنا، ان پہ آوازیں کسنا، ان کو تنگ کرنا، ہراس کرنا وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ آبجیکشن مائی لارڈ، وکیل صاحبہ میرے موکل کی توہین کر رہی ہیں۔ دفاع: وکیل کی طرف سے احتجاج ہوا۔ اوکے اوکے۔ سوہا نے جلدی سے ہاتھ اٹھایا تھا کیونکہ اس نے واقعی میں ہی طنز کیا تھا۔ جا سکتے ہیں آپ۔ وہ ٹیبل کی طرف گئی تھی اور اب وہ جج کی طرف پڑی تھی کچھ دکھانے۔ اس کے ہاتھ میں ٹیب تھا۔ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو کہ اب غائب کر دی گئی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس نے وہ فوٹیج اسی رات منگوا لی تھی جس دن وہ رشنا سے ملی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جلد یا بدیر غائب کروا دی جائیں گی۔ اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے شاذم افندی صاحب بار بار راستہ روک رہے رشنا سکندر کا، اور ایک میں تو باقاعدہ کھڑے ہو کے بات بھی کر رہے ہیں، جبکہ ابھی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ یہ صرف 2 بار ملے ہیں رشنا سکندر سے۔ اب یہ تو یہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ اس نے مڑ کے ایک نظر شاذم کی طرف دیکھا تھا۔ کیا میں یہ فوٹیج دیکھ سکتا ہوں؟ دفاع: وکیل آگے بڑھا۔ شیور؟ جج سے ٹیب لے کے وکیل کی طرف بڑھایا گیا۔ اس میں شاذم افندی تو نظر آ رہے مگر لڑکی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا گارنٹی ہے کہ لڑکی رشنا سکندر ہی ہے؟ لڑکی کا چہرہ واقعی نظر نہیں آ رہا۔ تو مطلب آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آپ کے کلائنٹ کا پیشہ ہے لڑکیوں کا راستہ روکنا، ان کو تنگ کرنا وغیرہ وغیرہ؟ تو مطلب شاذم جو کہ ابھی جا کے سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کی بات سن کے وہ چہرہ نیچے کیے کھل کے ہنسا تھا۔ تو آپ کے بقول کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہو، اس کا مطلب کہ وہ اسے ہراس کر رہا ہے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اس ویڈیو میں صاف نظر آیا کہ زبردستی راستہ روکا گیا ہے، بار بار تنگ کیا جا رہا ہے۔ یور آنر، وکیل صاحبہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے صرف وقت ضائع کر رہی ہیں، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے ان کے پاس۔
یور آنر میں ٹھوس ثبوت بھی پیش کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں روشنا سکندر کی والدہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ اجازت ہے؟ تھینک یو۔ وہ سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے کٹہرے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ سوہا ان کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی بیٹی نے جو ملزم کے خلاف بیان دیا تھا، آپ لوگوں نے وہ واپس کیوں لیا؟ کون سا بیان؟ میری بیٹی نے کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ روشنا کی نظریں ماں پر ہی تھیں، وہ نم آنکھوں سے ان کا چہرہ تک رہی تھی، جبکہ انیا بیگم اس سے نظریں ملانے سے اجتناب کر رہی تھی۔ آپ لوگوں نے یہ شہر کیوں چھوڑا؟ وہ بھی اس واقعے کے ٹھیک 2 دن بعد۔ راتوں رات ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی؟ کس واقعے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اور شہر ہم لوگوں نے صرف اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ روشنا ڈسٹرب تھی، سوچا تھا کہ نئے ماحول میں جا کے کچھ بہتر محسوس کرے گی۔ کیوں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ڈسٹرب تھی؟ شازم کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، وہ تھوڑا گھبرائے ہوئے بولی تھی۔ وہ دوبارہ اس کہانی کو دہرانے سے اجتناب کر رہی تھی۔ سلطان افندی کے ماتھے پر بل پڑے تھے، یقیناً وہ کچھ غلط بول گئی تھی۔ آبجیکشن یور آنر۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ دفاع وکیل سر ہلاتے بیٹھ گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا سب کو کہ وہ نروس ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ شازم کی وجہ سے۔ کیوں؟ ایسا کیا کیا تھا شازم نے کہ آپ کو شہر ہی بدلنا پڑ گیا؟ بھویں اچکاتے استفسار کیا۔ بتایا تو تھا کہ میری بیٹی شازم کو پسند کرتی تھی۔ انکار پہ دل برداشتہ ہو گئی، اور یہ سب صرف بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی تھی، جبکہ ان کے ماتھے پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ روشنا نے شکایتی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید اس بار کچھ بدل جائے، مگر پہلے سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی اس امید کے ٹوٹنے پر۔ تو آپ کہہ رہی ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا؟ نہیں، اسپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ وہ میز کی جانب بڑھی تھی، ایک فائل اٹھائی ان کے سامنے آ کے، ان میں سے کاغذات نکال کے ان کے سامنے لے آئے۔ مگر یہ میڈیکل رپورٹ تو کچھ اور ہی بیان کر رہی۔ انہوں نے چونک کے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ شازم افندی کے چہرے میں بھی سایہ لہرایا تھا، جبکہ سلطان افندی حیرت سے ان کاغذات کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تو میڈیکل رپورٹ غائب کروا چکے تھے، تو پھر وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھے۔ روشنا نے ہلکا سا گردن کو خم دے کے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی اور آنکھوں سے اسے تسلی دی تھی۔ مائی لارڈ، یہ روشنا سکندر کی میڈیکل رپورٹ ہے، جس میں صاف لکھا ہے کہ میری موکلہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور ماں باپ کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہی ہوتی ہے۔ اصل میں ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، بیٹی کو بچانے کے لیے مجبوراً یہ اس حد تک گئی ہیں، ورنہ کون ماں اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی؟ ماں کا بیان اور ہے اور باپ کا اور۔ میں عدالت سے درخواست کرتی ہیں کہ ملزم شازم افندی کا میڈیکل ایگزامینیشن کیا جائے۔ سچ خود ہی سامنے آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری عدالت سے التجا ہے کہ عدالت یہ سب اپنی نگرانی میں کروائے، کیونکہ کب کہاں پیسہ چل جائے کوئی پتہ نہیں، اور اگلی سماعت تک ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس تحویل میں رکھا جائے۔ وہ رپورٹ جج کی طرف بڑھاتے بولی تھی۔ یور آنر، صرف عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کس بنیاد پہ میڈیکل ٹیسٹ کی درخواست کی جا رہی، جبکہ لڑکی کی اپنی ماں انکاری ہے اس بات سے۔ یہ سراسر توہین ہے میرے موکل کی، اور جسمانی ریمانڈ سراسر زیادتی ہے۔ اگر لڑکی کی ماں کے بیان پہ ہی فیصلہ ہونا ہے تو اس طرح تو باپ کا بیان بالکل الٹ ہے اس کے، اور ویسے ایک ٹیسٹ سے آپ کے موکل اس کیس سے بری ضمع ہو سکتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اگر یہ سچے ہیں تو پھر کیا حرج؟ لیکن توہین ہے یہ میرے موکل کی۔ ایک بار پھر دفعہ وکیل احتجاجاً بولا تھا۔ جب اس الزام سے توہین نہیں ہوئی تو ایک ٹیسٹ سے کیسے ہو جائے گی؟ آرڈر آرڈر۔ فراز صاحب، اگر ایک ٹیسٹ سے سب کلیئر ہو رہا ہے اور ویسے بھی یہ سچے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فراز صاحب مٹیاں بھیجتے بیٹھ گئے تھے۔ عدالت میڈیکل پینل تشکیل دینے کا حکم دیتی ہے اور اگلی سماعت تک ملزم شازم افندی کو پولیس ریمانڈ میں رکھا جائے، اور اسرار جن دوستوں کو ذکر کیا گیا انہیں اگلی سماعت میں عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیتی ہے۔ عدالت اگلی سماعت تک برخاست کی جاتی ہے۔ وہ چیزیں سمیٹ کے باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ پیچھے سے شازم سامنے آیا۔ جانتی ہیں آپ کو آپ کی زندگی میں اتنا کیوں الجھایا؟ سوہا نے چونک کے اس کی طرف دیکھا تھا، تاکہ آپ کا دھیان اس کیس سے ہٹ جائے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی زندگی پیاری تھی، اپنی سے زیادہ آپ کی زندگی عزیز ہے مجھے۔ اپنا خیال رکھا کرے، اب تو زیادہ رکھے گا۔ عجیب لہجہ تھا اس کا۔ اگلے ہی لمحے وہ پولیس اہلکاروں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ کیا کہہ رہا تھے؟ اذان پیچھے سے آیا تھا۔ کچھ نہیں، دھمکی دے کر گیا۔ ہاں، دھمکی ہی تو دے کر گیا تھا۔ اس نے باقی بات کو اگنور کر کے صرف آخری بات پہ فوکس کیا تھا۔ وہ اذان کے ہمراہ راہداری سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ روشنا کدھر؟ اچانک رک کے پوچھا۔ اپنی ماں کے پیچھے گئی ہو؟ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا تھا تم نے۔ کہیں بھی اس کی جان کو خطرہ ہے، جانتے ہو نا سلطان افندی پاگل کتے کی طرح غرائے گا۔ خطرہ تو آپ کو بھی ہے۔ میری فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا مجھے، اپنا وعدہ پورا کیے بغیر نہیں مروں گی۔ آخری بات پہ وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ امی بات سنیں، وہ پیچھے سے چلا رہی تھی، مگر آنیہ بیگم انسنی کر کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ ایک بار بات تو سن لیں، آخر بھاگ کس چیز سے رہی ہیں آپ؟ چھوڑ دو ہمارا پیچھا، ہمارا ہاتھ جوڑتی ہوں میں۔ وہ رک کے پیچھے مڑ کے ہاتھ جوڑتی بولی، کیا اتنا ہی آسان ہے اپنے خون سے دست بردار ہونا؟ ہاں، اگر تم جیسا خون ہو تو دست بردار ہونا پڑتا ہے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔
کیا کیا ہے میں نے؟ صرف اپنے حق کے لیے بولی ہوں، غلط ہے یہ؟ ساری زندگی گھٹ گھٹ کے جینے اور پچھتاوے میں جینے سے تو بہتر ہے نا امی، تسلی تو ہوگی نا کہ اپنے مجرم کو سزا دی ہے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اپنی عزت تو واپس نہیں لا سکتی، مگر اس شخص کو اس کے انجام تک تو پہنچا سکتی ہوں۔ آپ اس میں میرا ساتھ نہیں دے سکتی کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی بیٹی کو تباہ کرنے والا خود تباہ ہو؟ امی کیوں، آخر کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ وہ ماں کے ہاتھ پکڑے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ آنی بیگم سر جھکا گئی تھی۔ میں نے جو بھی کیا تمہیں بچانے کے لیے کیا، وہ تمہیں مار دیں گے؟ آنکھوں میں آنسو لیے تڑپ کر بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ میرا۔ وہ خدا نہیں ہے، جان لینے اور دینے والی ذات اوپر ہے، جب تک وہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ ماں کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ میں ڈر گئی تھی، میں نے تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا، معاف کر دو ماں کو۔ سر جھکا آہستگی سے بولی تھی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ایسا نہ کہیں، ناراض نہیں تھی آپ سے، بس گلا تھا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، آپ لوگوں کو چھوڑ کر آ گئی تھی بنا سوچے سمجھے کہ آپ لوگوں پہ کیا بیتے کہ میرے اس قدم سے آپ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ I'm sorry۔ روتے ہوئے ایک دم سے ماں کے گلے لگی تھی۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے کھڑی تھی، ادھر اسے بگانا۔ اس لڑکی کو تو رونے کا بس بہانا چاہیے، ماں کو رلانے آئی تھی یا منانے؟ اذہان کی آواز پہ دونوں چونکی تھی، وہ آنسو پوچھتے الگ ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ آنیہ بیگم کو اپنی طرف متوجہ پا کے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ جیتے رہو نہیں آنٹی، یہ کہیں کہ بیٹا ہمیشہ کسی کے سنگ جیتے رہو۔ وہ شریر نظروں سے رشنا کی طرف دیکھتے بولا، جبکہ اس قدر بے باکی پہ وہ سٹپٹا گئی تھی۔ کم از کم اس موقع پر وہ اس طرح کی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آنیہ بیگم مسکرائی تھی۔ چلے پھر، کہاں گھر اور کہاں جانا؟ ہاں جاؤ تم لوگ۔ ہم لوگ نہیں، آپ بھی ساتھ جا رہی ہیں، اور تم کھڑی کیا دیکھ رہے ہو؟ ماں کا ہاتھ پکڑو، گاڑی تک لے کر آؤ۔ نہیں بیٹا، میں کیسے؟ ارے آنٹی، آپ کو بتایا ہم نے کہ آپ ساتھ جا رہی ہیں نا، پھر نہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک طرف کا ہاتھ روشنا نے پکڑا، دوسری طرف کا ان کا بازو پکڑ کے وہ چل پڑی، جبکہ آنیہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ چل دی۔ امی بات سنیں، وہ پیچھے سے چلا رہی تھی، مگر آنیہ بیگم انسنی کر کے آگے چلتی جا رہی۔ ایک بار بات تو سن لے، آخر بھاگ کس چیز سے رہی ہیں آپ؟ کیا بکواس ہے یہ دن بھی آنے تھے کہ سلطان افندی کا بیٹا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا؟ وکیل صاحب آپ کو اس لیے پیسے دیے تھے کہ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دو؟ افندی صاحب ہوش سے کام لیں۔ آپ کے بقول آپ نے رپورٹ غائب کروا دی تھی، پھر وہ کہاں سے آئی؟ سمجھ آ رہی ہے مجھے، کھیل کھیلا گیا ہے میرے ساتھ۔ وہ 2 ٹکے کا شخص مجھے چونا لگا گیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولے تھے۔ کون؟ اس لڑکی کا باپ۔ سب اس کا ہی کیا دھرا ہے، چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی، اس لڑکی سمیت سب کو زمین میں گاڑ دوں گا۔ ایک بات بولو، وکیل سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ بولو۔ اس لڑکی کو والدین سمیت گاڑنے کے بجائے اس وکیل کو کسی طرح اس کیس سے پیچھے ہٹائیں، کچھ ایسا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ لڑکی کو مارنا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے برابر ہے، اور اسے پیچھے ہٹانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ بہت جی لیا اس نے، اب اوپر کا ٹکٹ کٹوانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے اس نے جب سے ہماری زندگی میں آئی۔ اب کچھ ایسا کرنا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ سوہا کا چہرہ تصور میں لاتے دانت پہ دانت جما کے بولے تھے۔ مثلاً خودکشی۔ وکیل مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے سلطان چونکا، مگر اگلے لمحے ان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ گھر والوں سے وہ بالکل لا تعلق اپنی مرضی سے گھر آتی، جس دن چھٹی ہوتی سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ اس دن کے بعد سے اس نے ماں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی زہرا بیگم نے کوشش کی تھی۔ وہ گھر والوں سے لا تعلق ضرور تھی، مگر گھر میں کیا ہو رہا ہے ملازموں سے پتہ چلتا رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ موہت کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کی شادی کی بھی بات چل رہی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہ اس کے باپ نے اس کے لیے لڑکا بھی دیکھ لیا۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے باپ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ ان رشتوں سے بیزار ہو چکی ہے۔ جب دوسری جانب سے ہی کوئی الفت، کوئی کشش نہیں تھی، تو پھر وہ کیوں پیچھے ماری ماری پھرے؟ اس نے سمجھوتا کر لیا تھا کہ اب اسے اکیلے ہی جینا ہے۔ اس کے رشتے تو بہت تھے، مگر دل سے اپنا کوئی بھی نہیں تھا۔ کم از کم اسے یہی لگتا تھا۔ وہ کام میں غرق تھی، تبھی فون کی چنگھاڑتی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ سدرا کی کال تھی، اتنے عرصے بعد اس نے رابطہ کیا تھا۔ چہرے پہ خفگی سجائے اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ٹھیک ہے، کلب سے جواب دیا بے رخی سے۔ ناراض ہو؟ نہیں، میں کیوں ناراض ہونا؟ سوہا، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی آواز ابھری تھی، اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ کہا کیسے؟ جس دن تمہیں فون کیا تھا اسی رات، مطلب 4 مہینے ہونے کو تھے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سوری، تمہارا نمبر بند تھا، تم آفس نہیں آتی تھی، میں آنا چاہتی تھی اسلام آباد، مگر وقت نہیں ملا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ بیٹے کو سنبھالنا، ساس کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ کسی سے رابطہ نہیں تھا میرا، آج ہی لاہور آئی ہوں۔ I'm sorry سدرا، ریئلی سوری۔ وہ شرمندہ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ تم کیوں سوری بولی؟ اس میں تمہارا کیا قصور؟ خیر، میں صبح آؤں گی ملنے، اپنے بابا کے گھر ہی ہوتی ہوں نا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اجازت ملنے پر
अंदर आने वाले शख्स को देख के ठटकी थी। सिदरा सुबह बात होती, फिर इस वक्त खास मेहमान आए हैं, ये ना हो कि फिर उन्हें कोई बात बुरी लग जाए और वो रूठ जाए। वो सामने खड़े शख्स को देखती तन बोली थी, अल्लाह हाफिज। फोन साइड पे रख के उसने बैठने का इशारा किया। खैरियत? आज कैसे भूल के इधर का रुख कर लिया? वो हल्का सा मुस्कुराया था। तुम्हारे तंज बजा है मैडम, मगर आप खैर टिकती ही कभी, मौका तो खुद नहीं देती बात करने का। सीरियसली? सुहाने भाव में उचकाई थी। अब आ ही गया हूँ तो वापस भेजने पे क्यों तुल रही हो यार? यकीनन जनाब ने कोई ज़रूरी बात करनी होगी, मतलब एक और तंज। हाँ, करनी तो ज़रूरी ही बात है, मगर इसके लिए तुम्हारा मूड अच्छा होना ज़रूरी है। मेरा मूड अच्छा ही होता है, बोलो। तुम जानती हो चाचू तुम्हारी शादी करें? मोहित सीधा मुद्दे पर आया था। हाँ जानती हूँ, तो वो एक बार फिर जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं और तुम इनका साथ दे रहे हो, क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊँ, और सच्ची बात बताऊँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द अज इस घर से निकल जाऊँ। अजीब इजारे थे इसके लहजे में। तो इस घर से निकलने के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी, जिसके साथ बांधेंगे वो तुम्हें, तुम चुप करके इसके साथ चल पड़ोगी। इसके अंदाज पे इसने इसके चेहरे की तरफ देखा था। उसे आज वो पुराना मोहित लगा था जिससे कोई भी गलती करने पर हमेशा डांटता था। हाँ, क्योंकि मुझे सुकून चाहिए, जो कि इस घर में कम से कम नहीं मिलेगा मुझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। खैर, मैं तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूँ। अच्छा, क्या करोगे? वो थोड़ा आगे होके तजस्सुस भरे अंदाज में बोली। याद है तुम्हें जब मैंने तुम्हें हम दोनों की शादी के लिए कहा था, तुमने क्या कहा था? नहीं, ना समझी से इसने इसकी तरफ देखते बोली। तुमने कहा था कि कोई और वक्त होता तो तुम जरूर सोचती इस बारे में, क्योंकि इस वक्त तुम्हें लगा था कि मैं तुम पे तरस खा रहा हूँ। मगर अब तो ये सिचुएशन नहीं है ना, तो अब तो ये शादी हो सकती है। वो बेयकीनी से इसका चेहरा देख रही थी, मतलब उसे प्रपोज कर रहा था। मोहित, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? शादी की तारीख तय हो चुकी है तुम्हारी और तुम। वो कहते कहते रुकी थी। इस वक्त इसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसको खुद को सुनाई दे रही थी। तारीख तय हुई है, शादी तो नहीं। कमाल इत्मीनान से जवाब आया था। कोई भंग भंग तो नहीं पी तुमने? मतलब तुम्हारे लिए ये कोई बात नहीं है। वो मेरा मसला है, मैं संभाल लूंगा, तुम अपना बताओ। इसकी नजरें इसके चेहरे पर ही थी। वो नजरें चुरा गई। तुम्हें अचानक मुझसे शादी का ख्याल कैसे आया? पता नहीं, लेकिन कसम से अचानक ही बैठे बिठाए आया है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें एक बार फिर टूटते हुए नहीं देख सकता। न जाने क्यों चाचू ने जब तुम्हारी शादी की बात की तो दिल डर सा गया। वो बिना पलक झपके उसे देख रही थी। दिल था कि अजीब ही अंदाज से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अभी वो पलक झपकेगी और सब गायब हो जाएगा। मोहित ने चुटकी बजाई थी इसकी आंखों के सामने। जरूरी तो नहीं कि हर बार ऐसा ही हो सकता है इस बार कोई अच्छा साथी मिल जाए। वो नजरें फेरती मध्यम लहजे में बोली थी। हाँ, वो डर रही थी। आने वाली लम्हात का सोच के वो जानती थी घर में एक हंगामा बरपा हो जाएगा अगर किसी को पता चला, मतलब तुम्हारा जवाब ना है। तुम्हें नहीं लगता कि मेरी एक हाँ से रिश्तों में दरार पड़ सकती है? पप्पो के बारे में सोचा है, इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? पप्पो छोड़ो, ताईजान वो कभी नहीं मानेंगे। और मोहित, तुम मानो या न मानो, लेकिन तुम अभी भी मुझ पे तरस खा रहे हो। इसकी आखिरी बात सुन के इसने लब खींचे थे। क्यों, तुम कोई लूली लंगड़ी हो या खुदा न खास्ता कोई ऐप है तुम में जो मैं तरस खाऊंगा तुम पे? सीधी तरह कहो कि घर वालों की फिक्र खा रही है। मोहित, बात फिर वहीं आ जाती है। मुझ में मजीद बर्दाश्त नहीं है कुछ भी सहने की। मैं उकता चुकी हूँ इन रवैयों से। मैं नहीं चाहती कि मजीद इन लोगों को मौका मिले, और मेरा इन लोगों को दलीलें देने की, सफाइयाँ पेश करने का कोई मूड नहीं है। तुम पहले ताईजान से बात करो, अगर वो मान गई तो मुझे कोई एतराज नहीं। दुरुस्तगी से जवाब देते आखिरी बात पे हाथ उठाते बोली थी। मोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ था। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी कायम रही। इस खामोशी को मोहित ने तोड़ा। ठीक है, मम्मी से बात करता हूँ, मगर इसके बाद तुम कोई और जवाब पेश करके इनकार नहीं करोगी। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, कह के इसके जवाब का इंतजार के बिना वो कमरे से जा चुका था। मतलब कोई उम्मीद, कोई दिलासा नहीं। शायद तुम्हें खुद भी यकीन नहीं कि घर वालों का रवैया मुझसे बेहतर होगा। तल्खी से सर झटका था, या फिर मैं ही ज़रूर से ज़्यादा सोच रही। दिल कह रहा था कि गलत हुआ है, मगर दिमाग तरदीद कर रहा था। दिल और दिमाग की जंग में उसने दिमाग की सुनी थी। दिल को तो वो कब का समझा चुकी थी। इन्हीं सोचों में गर्क उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। तो मेरे प्यारी डज, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी हुई। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।